बाबू, आपने यहाँ रहने और खाने के इतने पैसे दिए हैं कि आज तक किसी ने नहीं दिए। आप इससे ज़्यादा और क्या काम आ सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम्हारी एक जवान बेटी है, तुम्हें यकीनन इसकी शादी की फिक्र होगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना दौलतमंद हूँ। अगर मैं 2-4 हज़ार तुम्हारी बेटी की शादी के लिए दे दूँ, तब भी मेरे खजाने में एक पैसे की कमी नहीं आएगी। ये कहकर मैंने अटैची खोली और इसमें से 3,000 रुपये निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। इतने रुपए देखकर वो खुशी से कांपने लगा। बाबू, मैंने आज तक ऐसा एक आदमी भी नहीं देखा जो बगैर किसी गर्ज या मतलब के इतनी बड़ी रकम दे दे। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। इसकी जुबान से ये बात सुनकर मुझे नदामत सी महसूस हुई। मैं इस बूढ़े को कैसे समझाता कि बगैर मतलब के इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। इस दुनिया में तरह तरह के इंसानों और रंगारंग जज्बों का मेला लगा हुआ है। इस मेले में एक जवानी दूसरी जवानी से कैसे टकरा जाती है। तहजीब के खिलाफ मुंह जोर जज्बे किस तरह बहा कर ले जाते हैं। मैं इन बातों की तशरीह नहीं कर सकता। इंसान जिंदगी के रास्तों पर तमाम पाबंदियों को तोड़ता हुआ इस दुनिया से गुजर जाता है। मैं भी अपनी जिंदगी के एक एक मोड़ से इसी तरह गुजरता जा रहा था। बूढ़ा चौकीदार रुपए लेकर बहुत देर तक मुझे दुआएं देता रहा। इसके बाद चला गया। मैं फिर एक सिगरेट सुलगा कर इजी चेयर पर बैठ गया और इस वक्त का इंतजार करने लगा जब फिल्म यूनिट के तमाम लोग सो जाते और हाई लेंस हासिल करने के लिए मैं अपना काम दिखा सकता। मैं आधी रात तक शीतल और चीतल का इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने घड़ी देखी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। कमरे के बाहर उभरने वाली कदमों की चाप से मैंने अंदाजा लगाया अभी कुछ लोग जाग रहे थे। मुझे इनके सो जाने का इंतजार था। मैंने वक्त गुजारी के लिए सिगरेट सुलगाया और इजी चेयर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली और इन्हें फितना खेज लम्हात से सबर में ही लुत्फानंदोज होने लगा जो मैंने शादा के संग गुजारे थे। पर्वतों की इस बेटी ने मुझे नई लज्जतों से आशना किया था। मेरी जिंदगी में कितनी ही लड़कियां आई थी, मगर शादा इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बहुत मासूम, सादा और पुरखलूस। इस गर्ज की मारी दुनिया में इसने मुझे हर गर्ज से मावरा होकर चाहा था। इसके साथ गुजारे हुए चंद लम्हात सदियों की रिफाकत का एहसास दिलाने पर टल गए। मगर मेरी जिंदगी हंगामों से भरपूर थी। मैं अपनी जान हथेली पर लिए फिरता था। ऐसे हंगामों से पुर जिंदगी में भला मैं किस तरह शादा को शामिल कर लेता। इसे छोड़कर जाने के ख्याल से मुझे बेहद दुख हो रहा था, मगर मैं कितना मजबूर था। मैंने एक गहरी सांस ली और शादा के जहन में झांकने लगा। वो मेरे ही तलक सो रही थी। इसका बाबा खुशी से लरजती आवाज में इससे कह रहा था, शादा, बाबू बड़ा अच्छा आदमी है। इसने मुझे ढेर सारे रुपए दिए हैं ताकि मैं खूब धूमधाम से तेरी शादी कर सकूं। वो रात को किसी वक्त चला जाएगा। ये सुनकर शादा के दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। इसका मासूम चेहरा यासियत की तहरीकी में डूब गया। इसका बाबा जाने क्या कुछ कहता रहा, मगर इसने कुछ ना सुना। इसके जहन में आंधियों के झक्कड़ से चल रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर गिर गई। इसका बाबा मेरे दिए हुए रुपयों को एक मैली सी थैली में रखकर इसे चोरी के खतरे से घास फूस की नई छत में छुपा कर रख रहा था और शादा अपने बिस्तर पर लेटी बाजुओं में मुंह छुपाए सिसक रही थी। बाबा रुपए छुपाकर इसकी तरफ मुड़ा। उसे बिस्तर पर लेटा देखकर कहने लगा, शादा, तू क्यों लेट गई? रोटी नहीं खाएगी क्या? शादा की आंसुओं में भीगी आवाज सुनाई दी, बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। शादा शादी का सुनकर शर्मा गई। बाबू ने इतने ढेर सारे पैसे दिए हैं, मैं तेरी शादी इतनी धूम से करूंगा कि बस्ती में आज तक किसी लड़की की शादी इतनी धूम से ना हुई होगी। मैं तेरी शादी में बाजे वालों को बुलवाऊंगा। चुप कर जा बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर उसका बाबा हंस पड़ा और उठकर इसके बिस्तर पर आ गया। ये सब लड़कियां शर्मा कर यही कहती हैं, पर बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक न एक दिन इन्हें बाबुल का द्वार छोड़ना ही पड़ता है। बेटी किसी गरीब की हो या किसी राजा की, सब ही एक दिन ब्याह कर पराए देश चली जाती हैं।
شادہ کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پگلی رو رہی ہے؟ ارے ابھی سے ہی کاہے کا رونا دھونا؟ تیرا بیاہ کوئی یاد تھوڑا ہی ہو رہا ہے، کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کرتی ہے؟ چل سو جا۔ اس نے بستر کے کنارے پر رکھا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا اور چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹی کھانے لگا۔ شادہ چپکے چپکے سسک رہی تھی۔ اس کا باپ روٹی کھا کر اپنے بستر پر لیٹ رہا۔ شادہ اپنی سوچ میں مجھ سے گلہ کر رہی تھی۔ بابو تو بھی سارے شہری بابوؤں کی طرح ہرجائی نکلا، بس تیرے اندر کیا اتنا ہی حوصلہ تھا؟ تم شہری لوگ جب پیار نبھا نہیں سکتے تو پیار کیوں کرتے ہو؟ بابو شادہ تو تیرے پیار میں ڈوب کر اتنا فاصلہ طے کر گئی ہے کہ واپس لوٹنا اس کے بس میں نہیں رہ گیا ہے۔ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر نہ جا بابو، میرے پیار کی لاج رکھ لے۔ میں نے تو اپنا تن من سب کچھ تجھ پر لٹا دیا، سب کچھ لٹا کر اب میں کیسے جیوں بابو؟ وہ رو رہی تھی اور میرا دل مسلا جا رہا تھا۔ میرے سینے پر دکھ کی بھاری سیل آ گری۔ شادہ سے جدائی کا تصور میرے لیے بھی بڑا روح پرسا تھا۔ کاش ہنگامے مجھے اتنی مہلت دے دیتے کہ میں شادہ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا، لیکن اگر انسان کی ساری خواہشیں پوری ہونے لگیں تو وہ شکوہ گزار کیوں کہلائے؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر گھڑی دیکھی۔ 12:25 ہو چکے تھے۔ خیالات میں کھو کر مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ اتنا وقت بیت گیا۔ اب میرے کام کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر بوڑھے پروڈیوسر کے ذہن میں جھانکا۔ وہ شراب کے نشے میں مست گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر دبے قدموں پروڈیوسر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پٹ بند تھے مگر دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں بہت آہستگی سے اندر چلا گیا۔ کمرے میں لنٹین روشن تھی۔ اس کی ہلکی سی روشنی میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ شراب کی بوتلیں میز پر خالی پڑی تھی۔ مختلف پلیٹوں میں بنے ہوئے گوشت اور تلی ہوئی مچھلی کے بچے کچے ٹکڑے پڑے تھے اور پروڈیوسر کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے کی خاموش فضا میں مدھم سا ارتاش پیدا کر رہے تھے۔ خراٹوں کی آواز نے مجھے مزید مطمئن کر دیا۔ میں نے پروڈیوسر کے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی کا گچھا نکال لیا اور کونے میں رکھی ہوئی اٹیچی کھولنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد تالا کھل گیا۔ میں نے اٹیچی کا ڈھکنا اٹھایا اور بہت سے سامان میں سے آئی لینس کا ڈبہ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے ڈبہ مل گیا۔ میں نے اس میں سے آئی لینس کے 2 جوڑے نکال کر اپنی جیب میں رکھے اور ڈبے کو دوبارہ اٹیچی میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ چابی کا گچھا واپس بوڑھے پروڈیوسر کی جیب میں رکھا اور آہستہ سے جیب چھپاتا خاموش قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے آئی لینس احتیاط سے اٹیچی میں رکھے، میز پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور اٹیچی لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وادی کا ہر باسی نیند کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ڈاک بنگلے کے اپنے کمرے میں رکھی ہوئی لانٹین اٹھا لی اور نشیب میں اترنے لگا۔ اس وقت شادہ مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ جاتے جاتے اس سے ملتا جاؤں، چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا اور یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ وہ خود بھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور باہر آنے کے لیے اپنے بابا سے بہانہ کر رہی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنی سکھی ریشما کے پاس باتیں کرنے جا رہی ہے۔ جلدی لوٹ آنے کی تاکید کر کے اس کے بابا نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر ڈاک بنگلے کی طرف آنے لگی۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں لالٹین تھی جس کی روشنی دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے لالٹین اونچی کی اور اپنے چہرے کے قریب کر لی۔ روشنی میں میرا چہرہ اجاگر ہوا تو وہ مجھے پہچان کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ سسکیاں لیتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، بابو تو اپنی شادہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ وہ تیرے بنا مر جائے گی۔ بابو مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ اس کی آواز میں سینکڑوں آنسو کی نمی تھی اور اس کا گداز بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں اسے کسی
عزیز متاع کی طرح اپنے بازوؤں میں سنبھالے ایک بڑے سے ہرے بھرے ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا۔ میں سبزے کی فرش پر بیٹھا رہا اور اس کا سر پیار سے اپنے زانو پر رکھ لیا۔ چاند کی سنہری کرنوں میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر دکھ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھی اور آنسوؤں کی ایک جھالر سی دراز پلکوں پر لرز رہی تھی۔ اس ایٹمی دور میں انسان کے دل سے محبت، خلوص اور سچائی کی قدریں مٹ گئی ہیں، مگر یہ معصوم سی دیہاتی لڑکی کا پیار کتنا بے غرض اور خالص ہے، یہ سوچ کر مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ میں نے ان آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتے ہوئے مدھم سی سرگوشی کی۔ شاداں نہ رو، تیرا بابو تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے چھلکتی آنکھیں اٹھا کر کانپتی آواز میں کہا، تو بڑا ظالم ہے۔ بابو اپنی شاداں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیا کروں شاداں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر جاؤں، مگر یہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اگر میں یہاں رہا تو شاید دشمن مجھے مار ڈالے۔ کیا تو یہ چاہے گی کہ کوئی تیرے بابو کو جان سے مار؟ اس نے تڑپ کر میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شاداں میرا انتظار کرنا، میں ایک نہ ایک دن ضرور لوٹ آؤں گا۔ اور شاداں اگر میرے آنے میں بہت دیر ہو جائے اور تیرا کوئی اچھا رشتہ آئے تو شادی کر لینا، میں زندگی بھر تیرا انتظار کروں گی بابو۔ نہیں شاداں، زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے انتظار کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ میں نہ جانے کب لوٹ کر آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جوانی انتظار کی نظر ہو جائے۔ صرف تو ہی مجھے نہیں چاہتی شاداں، میں بھی تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت جواز کی اور ابدی جذبہ ہے جو پہلی اور آخری سچائی ہے۔ میں اسی جذبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ کر تیرے پاس آؤں گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے مجھے اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا شدید احساس ہوا۔ ایک طرف زندگی اور اس کے فطری تقاضوں سے بھرپور احساس دل تھا، اور دوسری طرف ہنگامے اور خطرات تھے جو اجازت نہ دیتے تھے کہ میں ان فطری تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ میرا دل چاہا سارے ہنگامے، سارے خطرات دور بھاگ جائیں اور میں شاداں کی ریشمی زلفوں کی چھاؤں میں زندگی بتا دوں، مگر حقیقتیں منہ پھاڑے مجھے نگلنے کو تیار بیٹھی تھی۔ بابو، میں تجھے بہت یاد کروں گی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی اور اس آواز میں عجیب سی اداسی، دکھ اور اضطراب چھپا تھا۔ میں بھی جہاں رہوں گا تجھے یاد کرتا رہوں گا۔ شاداں، وقت بہت تھوڑا ہے، ان لمحات کو امر بنا لیں۔ کچھ دیر بعد میں ٹیچی اور لالٹین اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی درخت کی طرف چل پڑا جہاں کل میں نے اپنا میک اپ کیا تھا اور پھر اتارا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے شیتل اور چیتل کو کال کیا۔ چند لمحے بعد وہ میرے سامنے تھے۔ میں نے انہیں اشاروں میں سمجھایا کہ میں آئی لینس لے آیا ہوں اور اسے تم دونوں کی آنکھوں میں لگانا ہے۔ میرا مطلب سمجھ کر دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے اٹیچی کھولی، اس میں سے آئی لینس نکالا اور ذرا سی کوشش کے بعد ان دونوں کی آنکھوں میں بڑی مہارت سے آئی لینس فٹ کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے لالٹین کی روشنی میں اپنا میک اپ کرنا شروع کیا۔ پہلے چہرے پر ماسک چڑھایا، پھر بوڑھے میک اپ مین کی دی ہوئی میک اپ کی چیزیں لگائی اور اپنی آنکھوں پر بھی آئی لینس لگا لیے۔ اب میرا باپ بھی مجھے دیکھتا تو نہ پہچان پاتا۔ شیتل اور چیتل یہ ساری کارگزاریاں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر تمام چیزیں دوبارہ اٹیچی میں رکھ کر تالا لگایا اور اٹیچی شیتل کو پکڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لالٹین کی مدھم سی روشنی میں ہم تینوں بہت سنبھل کر قدم اٹھا رہے تھے۔ ہماری ذرا سی غلطی ہمیں ہزاروں فٹ گہری کھائی میں دھکیل سکتی تھی۔ میں چلتا ہوا اس جگہ پر آیا جہاں چند منٹ پہلے شاداں کے ساتھ تھا، تو اس خالی جگہ کو دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود میرے لبوں پر آ گئی۔ شاداں کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں جھانکا۔ وہ بستر پر چت لیٹی سوچ رہی تھی، بابو نے مجھے کس انوکھی لذت سے آشنا کیا ہے، میرے اتنے قریب آیا اور اب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ بیگانے بھی اپنا بن کر کتنا دکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے گنگا جمنا بہہ نکلی۔ ایک آ نے میرے لبوں کو چھو لیا اور میں نے قدم تیز کر دیے۔ میں میک اپ میں تھا، اس لیے میں نے لالٹین چوکیدار کے ہاتھ میں دینے کی بجائے
ڈاک بنگلے کے برآمدے میں رکھ دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ چنانچہ میں نے لالٹین برآمدے میں رکھی اور اس طرف جانے لگا جہاں کار کھڑی تھی۔ کچھ دور جا کر جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کچھ دبی دبی سی آوازیں سنائی دیں، مگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے کیونکہ جھاڑیاں خاصے فاصلے پر تھیں۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں میں نے شبہ کے طور پر دشمن کے ذہن میں جھانکا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہاں بیلمونڈو اور کچھ اس کے ماتحت تھے۔ بیلمونڈو کی سوچ سے پتہ چلا کہ اسے میرے یہاں ہونے کا کسی حد تک پتہ چل گیا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کو لے کر میری تلاش میں یہاں آ پہنچا ہے۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر میں چیتل اور شیتل کے ساتھ ایک ٹیلے کے پیچھے آ گیا۔ وہاں چاندنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ میں ہاتھ کے اشاروں سے ان دونوں کو سمجھانے لگا کہ ہمیں وہاں سے منتشر ہو کر کسی طرح فردن فردن دشمنوں سے نمٹنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو گھیرنا ہے جس کا سر مونڈا ہوا ہے۔ اس سر مونڈے نے ان کی طرح مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے، لہٰذا اس سے محتاط ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تمام باتیں سمجھا کر میں سے الگ ہو گیا اور ٹیلے کے پیچھے سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ادھر جانے لگا جدھر بیلمونڈو کی سوچ میری رہنمائی کر رہی تھی۔ رات کی اندھی آغوش میں بڑی دیر تک پراسرار خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ہی فائر کی آواز گونجی۔ یہ سوچ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں شیتل یا چیتل فائرنگ کی زد میں نہ آگے ہوں۔ میں نے فوراً ہی ان کے ذہن میں باری باری جھانک کر دیکھا۔ دونوں باخیریت تھے اور اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی سے دشمنوں کا کباڑہ کر رہے تھے۔ پھر دوسری بار فائرنگ کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی کوئی بلندی سے چیختا ہوا اور نشیب کی طرف لڑکتا ہوا میرے قریب سے گزر کر دور پستی میں چلا گیا۔ بہت دیر تک میرے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی مجھ سے بھی آ کر ٹکراتا، مگر دونوں گونگے بھائیوں نے کسی کو میرے قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ ناگانی مصیبتوں کی طرح ان کے سروں پر پہنچتے تھے، جوڈو اور کراٹے کا ہاتھ دکھاتے تھے، پھر دوسرے شکار کی تلاش میں دوسری طرف پلٹ جاتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر میری گہری خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ میں بیلمونڈو کو اس کے دماغ سے سمجھ رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ وہ نشیب میں پڑا ہوا اور اپنے ماتحتوں کو تلاش کرتا ہوا درختوں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ شیتل اور چیتل شکاری کتوں کی طرح اپنے شکار کو سونگھ لیتے تھے، یا پھر انہوں نے چاندنی میں بیلمونڈو کی موٹی ہوئی چکنی کھوپڑی دیکھ لی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دو مخالف سمتوں سے چھپتے چھپاتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی ادھر ہی جانے لگا۔ بیلمونڈو ایک مقام پر پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر اچانک ہی شیتل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کراٹے کے مختلف زاویے پیش کرتے ہوئے منہ سے کرخت آواز نکالی، بیلمونڈو نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے سوچا، اچھا تو یہ فرہاد ہے، میرے سامنے گونگا بن کر آیا ہے۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے اسے حکم دیا، فوراً ٹارچ روشن کرو اور اس کی آنکھوں میں دیکھو، میں ابھی اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لوں گا۔ بیلمونڈو ٹارچ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے گیا۔ اسی وقت پیچھے سے چیتل کی گونگی للکار سنائی دی۔ وہ بھی ہاتھوں سے کراٹے کے زاویے بناتے ہوئے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، بیلمونڈو نے تیزی سے پلٹ کر سوچا، ارے یہ دوسرا گونگا ہے، ان دونوں میں سے فرہاد کون ہو سکتا ہے؟ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، تم سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً ٹارچ روشن کرو، میں فرہاد تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال لی۔ اتنے میں ایک ٹیلے پر سے کود کر دب سے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے کراٹے کے زاویے بناتے ہوئے گونگی آواز میں کہا، تیسرا گونگا۔ ماسٹر یوشے چند ساتھ کے لیے چکرا گیا، یہ اتنے سارے گونگے کہاں سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں؟ بیلمونڈو بھی چکرانے کے انداز میں چاروں طرف گھوم رہا تھا اور باری باری تینوں گونگوں کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی پھینک رہا تھا۔ تینوں کی آنکھیں سپاٹ تھیں، آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا، ان آنکھوں سے صرف ٹارچ کی روشنی منعکس ہو رہی تھی اور ماسٹر یوشے کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گونگے کی طرف بھٹک رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ماسٹر یوشے
ندیدہ شیطان، سنبھال اپنے سب سے خطرناک اعلی کار کو، اب فرہاد کی باری ہے۔ بیلمونڈو بکھلا کر باری باری تینوں کی آنکھوں پر ٹارچ کی روشنی پھینکنے لگا۔ ٹارچ کی روشنی کی زد میں آ کر تینوں کی آنکھیں جنگلی بلوں کی آنکھوں کی طرح چمکتی تھی۔ ماسٹر یوشے بیلمونڈو کی آنکھوں کے ذریعے ہم تینوں گونگوں کی آنکھوں اور مزاج کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر ہماری آنکھیں پالش کیے ہوئے پلاسٹک کے لینس کی تھی۔ ہم اس پردے کے پیچھے سے ساری دنیا کو دیکھ سکتے تھے، مگر کوئی دوسرا ہماری آنکھوں کے اس پار نہیں جھانک سکتا تھا، اور نہ ہی ہماری آنکھوں کے بدلتے ہوئے مزاج کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ آئی لینس ہر جذبے سے خالی اور سپاٹ تھے۔ کچھ دیر تک ٹارچ کی روشنی ایک سے دوسرے سے تیسرے گنگے تک چکراتی رہی، ساتھ ہی ماسٹر یوشے کی سوچ بھی چکراتی رہی۔ اس جدیدہ شیطان کو زمانے بھر کا تجربہ تھا۔ اس نے فوراً ہی سمجھ لیا کہ ہم تینوں گنگے آئی لینس کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے لیے، ماسٹر آف ٹیلی پیتھی کی شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے، میرا ذہن اتنی دور تک سوچے گا اور میں اس کی سوچ کی لہروں کو ہمارے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی آئی لینس کی دیواروں سے روک دوں گا۔ میری ذہانت سے متاثر ہو کر بے اختیار اس کی سوچ نے کہا، بریوو فرہاد، میں تمہارے جیسے چلاک شیطان کی قدر کرتا ہوں۔ کاش کہ ایک بار تم سے رابطہ قائم ہو جاتا تو میں پوری دیانتداری سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا۔ دیکھو بیلمونڈو، ذہانت اسے کہتے ہیں۔ تم اپنے فائٹر نوجوانوں کی فوج لے کر آئے تھے اور تنہا رہ گئے ہو، اور جس انداز سے تمہیں گھیرا کیا ہے، اس منصوبے کے پیچھے کس کا ذہن کام کر رہا ہے، یہ سوچو اور قاہر ہو جاؤ کہ ذہانت کے آگے جسمانی قوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس وقت میں اگر کسی ایک گنگے کے ذہن میں بھی جھانک سکتا تو اس کے ذریعے باقی دونوں گنگوں کو کنٹرول کر لیتا، مگر فرہاد نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اب تم مجھ سے کسی قسم کی توقع رکھے بغیر ان سے نمٹ سکتے ہو، یا پھر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ بیلمونڈو نے چلا کر کہا، میں بزدل نہیں ہوں، میں تینوں گونگوں کی ہڈیاں کا سرما بنا کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک اچھل کر فضا میں بلند ہوا، پھر فلائنگ کک کے لیے اس کی لات شیتل کے سینے کی طرف آئی۔ شیتل بھی لڑنے کے لیے آیا تھا، سونے کے لیے نہیں کہ غفلت میں مارا جاتا۔ وہ فوراً ہی اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ بیلمونڈو فضا میں اڑتا ہوا دور جا کر گر پڑا۔ پتھریلی زمین پر گرنے کے بعد یقیناً اسے چوٹیں آئی ہوں گی، مگر وہ فولادی انسان فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر سیدھا شیتل کی طرف آیا۔ پھر اس نے کراٹے کے لیے پینترا بدلتے ہوئے اس پر حملہ کیا۔ بڑا زبردست حملہ تھا۔ شیتل دونوں ہاتھوں سے اسے روک رہا تھا، مگر ایک کرارا ہاتھ اس کے منہ پر پڑ ہی گیا۔ شیتل مار کھا کر یوں جھکا جیسے گرنے ہی والا ہو، مگر اس نے جھکتے ہی بیلمونڈو کے سینے پر ایک ترچھی ہتھیلی جمائی۔ وہ گراتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیتل نے گھوم کر اسے دو لاتیں جمائیں۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر میری طرف آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف آیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مار کھا کر ڈگمگا رہا ہے، مگر اچانک ہی اس کے کراٹے کا زبردست ہاتھ میرے شانے پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس کا دوسرا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اس سے یہ تجربہ ہوا کہ آئی لینس کے پیچھے بھی رنگ برنگے ستارے ناچنے لگتے ہیں، اور یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ بیلمونڈو شیتل سے جتنی مار کھا چکا ہے، ایسی مار اور ایسی چوٹیں مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ زبردست چوٹیں کھانے کے باوجود پھر دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر مقابلے کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ اپنے باز پر حملہ ہوتے دیکھ کر شیتل اور چیتل نے ایک ساتھ بیلمونڈو پر چھلانگ لگائی، پھر اسے لاتوں اور آڑی ترچھی ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے مجھ سے دور لے گئے۔ اسے دور لے جا کر چیتل الگ ہو گیا، کیونکہ وہ تینوں بلیک بیلٹر تھے اور ایک اکیلے پر وہ دونوں مل کر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصولوں کے خلاف تھا، لہذا اصول کے مطابق شیتل اس سے تنہا لڑنے لگا۔ شیتل کے متعلق میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیسا فولادی انسان تھا، مگر پہلی بار اس فولاد سے فولاد ٹکرایا تھا۔ دو نہتوں کی ایسی دل دہلانے والی لڑائی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور مار کھا رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، مگر پھر بھی ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر لڑائی تھوڑی دیر اور جاری رہی
تو شیتل گر پڑے گا۔ میں نے فوراً ہی شیتل کے ذہن میں جھانک کر دیکھا کہ اس کی قوت ارادی کا کیا حال ہے۔ اس کے دماغ میں ضد اور جھنجھلاہٹ کی آندھی سی چل رہی تھی۔ وہ اس وقت تک زمین پر گرنا اپنی توہین سمجھتا تھا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد میں نے بیلمونڈو کے ذہن میں جھانک کر دیکھا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے بھی ضد کر لی تھی کہ اپنے مقابل آنے والے گونگے کو مار ڈالے گا یا خود مر جائے گا، مگر میدان نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ضد کے باوجود ماسٹر یوشے اس کی سوچ میں برابر کہہ رہا تھا، بیلمونڈو میری بات مانو، لڑائی ختم کرو، مسالت سے کام لو۔ تم اپنی ضد اور غصے میں یہ بات بھول رہے ہو کہ ابھی ایک گونگے سے لڑنے کے دوران تم اندر سے ٹوٹ رہے ہو، بظاہر ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہو۔ تمہاری سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تینوں دیانت داری سے لڑنے کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں اور بیک وقت تم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تینوں بلیک بیلٹر ہیں؟ نہیں، تینوں نہیں، ان میں سے ایک گونگا جو تم سے مار کھا گیا تھا، وہ تمہاری سوچ کے مطابق مار کھا کر چکرا گیا تھا، تم پر پلٹ کر حملہ نہیں کر سکا تھا۔ مارشل آرٹ سے واقف ہونے والے اتنے سرد نہیں ہوتے پلٹ کر حملہ نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ وہی فرہاد ہے اور اس نے تمہارے مقابلے کے لیے 2 مارشل آرٹ جاننے والوں کو کرائے پر حاصل کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم صرف اس گونگے پر حملہ کرو جس کے گونگے وجود کے پیچھے فرہاد چھپا ہوا ہے۔ وہ تمہارے 2-4 زبردست حملوں کی تاب نہ لا کر کراہے گا، چیخے گا، اس طرح اس کے زبان کھلے گی اور میں اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ مسالت سے کام لو، لڑائی کے اصولوں کو بلائے طاق رکھو اور گونگے فرہاد پر حملہ کرو۔ بیلمونڈو لڑتے لڑتے شیتل سے ذرا دور ہو کر چیخنے لگا، شیطان کی اولاد، میں بزدل اور بے ایمان نہیں ہوں، میں بھی اصولوں کے مطابق لڑوں گا۔ یہ تینوں میرے دشمن ہیں مگر میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ یہ اصولوں پر چل رہے ہیں۔ میں بھی آخری دم تک قاعدے اور قوانین کے مطابق ان سے لڑوں گا۔ ماسٹر یوشے جھنجھلا کر بیلمونڈو کو گالیاں دینے لگا۔ سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے باعث ذرا دیر کے لیے لڑائی رک گئی تھی۔ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر شیتل نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، کیونکہ میں بھی بیلمونڈو کی دیانت داری کی قدر کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسے ماسٹر یوشے سے باتیں کرنے اور پھر اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی مہلت دے رہا تھا۔ اب ماسٹر یوشے بیلمونڈو کو دھمکیاں دے رہا تھا، نہیں مانو گے تو میں تمہارے دماغ میں ہلچل مچاؤں گا اور ابھی تمہیں پاگل بنا دوں گا۔ بیلمونڈو نے کہا، اگر تم نے مجھے پاگل بنا دیا تو مجھے یہ اطمینان رہے گا کہ میں نے ایک بزدل کی طرح میدان نہیں چھوڑا ہے۔ تیری شیطانی صلاحیتوں نے مجھے مجبور کیا ہے، مگر یاد رکھ، میرے پاگل بن جانے سے تیرا بھلا نہیں ہوگا۔ ان تینوں گونگوں میں سے جو بھی فرہاد ہے وہ ہاتھ آ کر نکل جائے گا۔ اگر تو مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو مجھے اپنے طور پر کام کرنے دے، مجھے لڑنے کا موقع دے، میں ان تینوں کو باری باری مار کراؤں گا۔ اس کی ضد نے ماسٹر یوشے کو الجھا کر رکھ دیا۔ وہ حقیقتاً یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیلمونڈو کو پاگل بنا دے اور اس طرح مجھے نکل جانے کا موقع دے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بیلمونڈو کی بات مان لے، لیکن اس طرح ایک گونگے کو شکست دینے کے بعد کہیں وہ دوسرے گونگے سے شکست نہ کھا جائے۔ اس بات کے پیش نظر اس نے بیلمونڈو کو مشورہ دیا، اچھی بات ہے، میں تمہیں لڑنے کا موقع دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم ان تینوں گونگوں سے لڑنے کے ایسے اوقات مقرر کرو کہ تمہیں اچھی طرح سستانے اور آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک ہی رات میں تینوں سے یکے بعد دیگرے لڑنا دانشمندی نہیں ہے۔ تمہارے بدن کو جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کا علاج بھی لازمی ہے، لہٰذا عقل سے کام لو اور ان سے باری باری مقابلے کے لیے ایک پروگرام مرتب کر لو۔ اس طرح وہ دیانت داری سے لڑنے والے اس پروگرام کے مطابق تم سے ملتے رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ان گونگوں کے پیچھے چھپا ہوا فرہاد تمہاری نظروں کے سامنے آتا رہے گا۔ اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے میری عقل کو بھی استعمال کرو اور فوراً ان کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرو۔ اس کی ہدایت کے مطابق بیلمونڈو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم تینوں گونگوں کو مخاطب کیا اور اشاروں کی زبان سے کہنے لگا کہ وہ ہم تینوں سے لڑنے کے لیے کئی دن کا وقفہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی اشارتی زبان کو سمجھ کر شیتل اور چیتل مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ وہ اس کی بات منظور کر لیں۔ پھر میں نے بیلمونڈو سے گونگے اشاروں میں کہا
کہ آج اگر وہ شیتل سے لڑنے کے بعد زندہ بچا تو ایک ہفتے بعد دوسرا گنگا اس کا مقابلہ کرے گا۔ اگر اس کی تقدیر مہربان رہی اور وہ زندہ بچ گیا تو پھر ایک ہفتے بعد اسی جگہ تیسرے گنگے سے مقابلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی شیتل اور چیتل آپس میں بحث کرنے لگے۔ چیتل ضد کر رہا تھا کہ پہلے وہ مقابلہ کرے گا اور شیتل اسے سمجھا رہا تھا کہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بہت دیر تک اس منڈے ہوئے سر والے آدمی سے لڑتا رہا ہے، لہٰذا اب اسے ہی لڑنا چاہیے۔ اس نے گنگے اشاروں میں چیتل سے کہا، اگر میں اس سے مقابلے میں مارا گیا تو تم میرے باس سے وفاداری نبھانا اور کبھی اپنے سے پہلے باس کو لڑنے کا موقع نہ دینا۔ یہ سر منڈا بہت ہی خطرناک ہے اور ہمارا باس مارشل آرٹ سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ چیتل نے انکار میں سر ہلا کر شیتل کو سمجھایا، میں نے آج ہی تمہارے باس کا وفادار رہنے کا ارادہ کیا ہے، صرف ارادہ کیا ہے، قسم نہیں کھائی ہے۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری سلامتی کے لیے میں جس جذبے سے اس دشمن کا مقابلہ کروں گا، جذبے کی وہ شدت تمہارے باس کے لیے نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اپنی خاطر پہلے مجھے لڑنے کا موقع دو۔ شیتل بزدل نہیں تھا کہ اپنی خاطر پہلے اپنے بھائی کو لڑنے مرنے کا موقع دیتا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ شیتل کو میرے لیے آخر وقت تک ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ کر مستعد رہنا چاہیے۔ میں چیتل پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ سنایا کہ پہلے چیتل لڑے گا، جن کا اب تک بیل منڈو کافی حد تک زخمی ہو چکا ہے، اس لیے آج یہ لڑائی ملتوی کی جاتی ہے۔ بیل منڈو نے میرے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اشاروں میں اپنا پروگرام بتایا کہ پرسوں رات وہ اسی جگہ آ کر چیتل سے مقابلہ کرے گا۔ اس سلسلے میں کوئی بے معنی نہیں ہونی چاہیے۔ مقابلے کے وقت اس جگہ نہ چیتل کا کوئی آدمی آئے گا اور نہ ہی بیل منڈو اپنے ساتھ کسی کو لائے گا۔ ہم نے اس کی بات مان لی۔ ایک فیصلے پر متفق ہونے کے بعد بیل منڈو وہاں سے جانے لگا۔ میں چپ چاپ کھڑا اس کے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ اس وقت ماسٹر جوشے اس سے کہہ رہا تھا، دیکھو بیل منڈو، عقل سے کام لینے سے کیسی بگڑی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ ابھی تم کافی زخمی ہو چکے ہو، اب 2 دنوں تک تمہیں تازہ دم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پھر ان تینوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے دوران یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے 2 گنگے تیسرے گنگے کے ماتحت ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہی تیسرا گنگا فرہاد ہے؟ بیل منڈو کی سوچ نے کہا، ہاں میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ وہ گنگا جو باتیں کہتا ہے دوسرے انہیں بے چون و چنا تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں نے اس گنگے کو اس کے چہرے سے اچھی طرح پہچان لیا ہے اور اب پہچاننا یا نہ پہچاننا کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ پروگرام کے مطابق وہ بہت جلد میرے مقابلے پر آئے گا اور بے موت مارا جائے گا۔ ماسٹر جوشے نے کہا، تم پھر عیب کانہ باتیں کر رہے ہو۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں فرہاد کا جانی دشمن نہیں ہوں۔ فرہاد جیسے ہیرے مٹی میں رلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں اسے اپنا ایک بہترین اعلی کار بنانا چاہتا ہوں۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھ، جب اس سے مقابلے کا وقت آئے تو اسے زیادہ نقصان نہ پہنچانا۔ اپنے داؤ پیچ سے صرف یہ کوشش کرنا کہ وہ بے نقاب ہو جائے، اس کی آنکھوں سے لینس کا پردہ ہٹ جائے یا کسی طرح اس کی زبان کھل جائے۔ بیل منڈو نے ناگواری سے کہا، تم اور فرہاد دونوں جہنم میں جاؤ، میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کروں گا۔ زبان کھلتے ہی وہ تمہاری گرفت میں آ جائے گا، اس کے بعد تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تمہارے جیسا ضدی اور بد مزاج شخص میرے کام نہیں آ سکتا۔ مجھے فرہاد چاہیے، اسے حاصل کرتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، اگرچہ شیطان مجسم فریب ہوتا ہے، اس کے وعدے کا یقین کرنا نادانی ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں تمہارے وعدے پر یقین کروں۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی درخواست کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو کہانی کی بقیہ کے ساتھ ملتی رہے۔